बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। बिलाखिर अपोजिशन को कल गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त मिल गई, गुजरांवाला स्टेडियम में, लेकिन कई शराइत के साथ 30 निकाती शराइत उनके हाथ में थमाई गई हैं। अब अपोजिशन का ये जलसा क्या कल से एक तहरीक की सूरत इख्तियार करेगा, इसके अहदाफ क्या होंगे, इस पर गौर तफसील से हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के साथ, और फिर हमें ज्वाइन करेंगी सूबाई वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी। लेकिन इससे पहले शामी साहब के जलसे और सियासत पर मैं बात करूँ, सलाम पेश करना है वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल कुर्बानियों को, क्योंकि बड़े दो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। एक तो रज़मिक शिमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, एक कैप्टन समेत 6 अहलकार जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। फिर मकरान कोस्टल हाईवे पर भी OGDCL के अहलकार थे, FC थी, उन पर भी हमला हुआ, 6 अहलकार वहाँ भी शहीद हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन जवानों को सलाम पेश करना है। उनको सलाम पेश करना चाहिए। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं कुछ सुकून के साथ। लेकिन अफसोस ये है कि एक तरफ हमारे जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारी सरहदों पर एक किस्म की जंग लड़ी जा रही है, हमारे सरहदों के अंदर लड़ी जा रही है। लेकिन अगर हम अपने अहले सियासत की तरफ देखें तो उन पर कोई असर नहीं है इसका। ये बड़ा वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दो दुश्मन मुल्कों की फौजें आमने सामने होती हैं, अजब, और वो एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे हैं, इस तरह ताने तोड़ रहे हैं, इस तरह दुश्मनाम से काम ले रहे हैं, इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे बहुत ही, मैं सदमे से दिल मेरा जो है वो चूर हो जाता है। हमारे जो जवान हैं, जो लहू उनका बह रहा है, उसी की तरफ देखें, उसी से सबक हासिल करें, उसी का एहसास करें, और कोई तो ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, कोई तो हदूद तय करें कि सियासत करनी है, इख्तलाफ करना है, उसकी हदूद क्या होंगी। पूरी दुनिया में अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, और उनके अपने एक दरमियान एक ज़ाब्ता कार तय होता है। हमारे इंडिया में देख ले, जो इलेक्शन हुआ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की ज़ुबान बोली जा रही थी, राहुल गांधी ने क्या क्या बातें नहीं की और क्या क्या नज़में नहीं कही गई। मेरा चौकीदार चोर है, वो नज़में सुनाई जाती थी, इल्ज़ाम लगाए जाते थे। जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ वो मामला रूटीन पे आ गए। तकरीब हल्फ़े वफादारी की उसका इनकाद हुआ। राहुल गांधी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको दावत मिली, वो उसमें शरीक हुए और मामूल के मुताबिक काम। लेकिन हमारे यहाँ तो ये ख्वाब ही है ना। अब देखें, कल के जलसे की बात कर लें, हम तो ऐसे तफरीक पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर अपनी सफ़ों को इस तरह तोड़ रहे हैं। तो किस तरह, यानी ये लीडरशिप हमारी जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान है, दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं, कोई कुछ थोड़ा तो गौर करें। हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, एक हमारा मरना जीना एक है, हमारी ज़मीन एक है, हमारा दुश्मन एक है। तो हम किस तरह से एक उलझे हुए हैं, कोई कवायद तय कर ले, कोई जवाब उलझाव की सूरत कुछ मजीद बयान करता हूँ। देखिए, अब बिलाखिर इजाज़त मिली और कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि सारी रात बैठाया गया, सुबह 5 बजे वो इजाज़त जो है मिली है। क्या कहती है अपोजिशन इस मामले? 16 तारीख को जलसा है, जी, 15 को सुबह 5 बजे इजाज़त मिलती है। देखिए क्या कहती है अपोजिशन इस मामले पे। 2014 से ऑनवर्ड भी और बाद में पहले भी इन्होंने, तो मैं बाज़ इज़ला का आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर इन्होंने दरख्वास्त देना गवारा नहीं की। इन्होंने स्टेडियम्स की जो है वो दीवारें तोड़ी और इन्होंने जलसे किए, लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ। पूरी रात बैठा के सुबह 5 बजे जाके जो है जो इन्होंने जो है वो इजाज़त या वो NOC जो है वो दिया है। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे फराहम करे। जो आवाम कल यहाँ पे आएंगे, ये एक रेफरेंडम होगा मौजूदा नाअहल नालायक टोले के खिलाफ। अगर किसी जगह से भी ये कंप्लेंट आई कि किसी काफिले को या लोगों को आने से रोका जा रहा है, तो ये बात 3 हफ्ते से 16 तारीख को गुजरांवाला का जलसा, उसका ऐलान किया गया।
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس 16 تاریخ کو 4:30 بجے بلا لیا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک کیوں نہیں چل رہا، یہ وہ رویہ ہے، یہ اسپیکر کا رویہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ لوگ پارلیمان کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے کنٹینر کسی کام آئیں گے۔ پھر چیلنج بھی دیا گیا ہے، رانا صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے، شبلی فراز صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے، وہ بھی نشر کر دوں ذرا میں دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں اگر اسٹیڈیم نہ بھرا تو استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں شبلی فراز صاحب۔ ایک جمہوری حکومت اور جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم نے، ہماری جو صوبائی حکومت نے، انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں، اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے خود جلسے کیے ہیں اسٹیڈیمز میں، ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کی ہے، تو ہم اس دفعہ بھی یہی چاہیں گے کہ یہ اسٹیڈیم کے اندر کریں۔ پرویز رشید صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے، اور یہ میڈیا بھی نوٹ کر لے کہ جب انہوں نے جو تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، تیاریاں بیان کر رہے ہیں، جو آپ کو مسائل درپیش ہے وہ بھی آپ پریس کانفرنس میں بیان کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، شامی صاحب مخاطب، اب یہ آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ اگر شبلی فراز صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو بالکل پھر آپ پر ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے اسٹیڈیم نہیں بھرا، اور شبلی صاحب بدستور وزیر موجود رہیں گے۔ یہ بات تو ہے۔ تو آپ بتائیے پھر۔ شامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں آپ ہی کو ثالث تسلیم کرتا ہوں، آپ ہی فیصلہ کر دیجئے گا کہ کل اس وقت آپ کو پوری اطلاع پہنچ جائے گی، میڈیا جو ہے وہ سب کچھ دکھا دے گا۔ اگر اسٹیڈیم نہ بھرا تو پھر آپ مجھ سے استعفیٰ لے لیجئے گا، اور اگر بھر گیا، اگر نہ بھرا تو مجھ سے، اور اگر بھر گیا پھر ان سے، نہ صرف اسٹیڈیم بھر گیا بلکہ اس کے باہر بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ لوگ نہ ہوئے جتنے جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ پھر شبلی صاحب کو یاد کروائیے گا کہ ان کا جو چیلنج ہے وہ اس کے پیش نظر پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ تو رانا صاحب جو انہوں نے 30 شرطیں لگائی ہیں، میں تو پہلی دفعہ میرا خیال سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں کسی جلسے کی اجازت دیتے ہوئے اس طرح کی شرائط لگائی گئی ہوں گی جو آپ کے جلسے پر لگائی گئی ہیں۔ اس میں سیکورٹی بھی آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے بڑی حد تک، کرونا جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ان کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے، پھر آپ نے تقریریں جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کو ایک لائن دے دی گئی ہے کہ اس کے تابع تقریریں کرنی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ جو شرائط ہے، کبھی پہلے آپ نے سنی ہے اس طرح کی شرائط؟ اس طرح کی شرائط کا نہ تو پہلے سے کوئی روایت ہے، نہ کبھی اس طرح کی شرائط سنی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اجازت دی اس وقت دی کہ کل جب ہم نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ کیونکہ حکومت نے پچھلے تقریباً 12-13 دن سے ہمیں اجازت نہیں دی اور روز ہم ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہم جی ٹی روڈ بند کریں گے اور جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ جلسے کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر ہم چلے گئے جی ٹی روڈ کے اوپر، جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سیریس ہیں اور ہم جی ٹی روڈ کو جو ہے وہ صبح سے بند کر کے وہاں پہ اسٹیج کی تیاری کا کام شروع کریں گے، تو پھر جا کے انہوں نے ہمیں فون پہ بلا کے تو جو ہے وہ یہ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دی۔ یہ شرائط جو ہے یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب یہ دیکھیں یہ کر یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم نے اسٹیڈیم میں کرسیوں کی بات کی ہوئی تھی ان کی جو ہے وہ انہوں نے دکانیں سیل کر دی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ خبردار اگر تمہاری کوئی کرسی جو ہے نا وہ پہنچی نہ اگر اسٹیڈیم، تو تمہارے خلاف جو ہے نا وہ ہم کارروائی کریں گے۔ ٹوٹل پورے گجرانوالہ ڈویژن میں جو ہے وہ ٹوٹل ٹرانسپورٹ ڈینائل، ہر جگہ پہ ٹرانسپورٹرز نے جو ہے وہ معذرت کی ہے کہ جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو گاڑی اسٹیڈیم کے اطراف میں جائے گی
اس کا نمبر نوٹ ہوگا اور بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ بند کر دیں. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے اپنانا اور یہ کوشش کرنا کہ جو ہے وہ جلسے کی گیدرنگ جو ہے وہ کم سے کم ہو, یعنی یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں کیونکہ وہ سن بھی رہی تھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز تک کو تھریٹس ہیں, جو کرسیاں دینے والے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار اتنے ایس او پیز کے ساتھ جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے, آخر ایسا کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن جامی صاحب اور میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی کہوں گی, جو سچویشن ہے وہ اس وقت اگر آج آپ بات کریں اس کا مقابلہ باقی وقت سے کریں گے تو بہت فرق ہے. آپ ایک پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں شک ہونا چاہیے. ریسرجنس ہو رہی ہے دوبارہ, آپ کے سامنے آج ہفتہ ہو گیا ہے. میں مسلسل جب بھی پریس میں آتی ہوں تو میں بتا رہی ہوں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں. آج سے اگر 10 دن پہلے کی میں بات کروں تو کرونا کے کیسز جو تھے وہ کم ہو کے 50 اور 55 پہ پہنچے ہوئے تھے. آج سے ہفتے پہلے کی میں بات کروں تو بڑھ کے وہ 100-125 پہ پہنچ گئے. آج کی اگر میں بات کروں تو 223 کیسز جو ہیں, پنجاب کی بات کر رہی ہوں, 223 کیسز. بہت ہمارے دن ایسے گزرے جہاں کوئی فوتیدگی نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ 2, 4 اور آج تکلیف دہ بات ہے 11 لوگ جو ہیں فوت ہو گئے, اور یہ بھی کرونا کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ایک اتنی بڑی وبا جو ہمارے اوپر آئی تھی, اور آپ کو پتہ جون کا مہینہ جو اتنی تکلیف دہ گزرا, جس میں آپ کے سامنے کس مشکل سے اس وبا پر قابو پایا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس حالات میں کیا شرط نہیں رکھنی چاہیے؟ ساری دنیا, وی آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ نیو. میں شامی صاحب کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں, ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ وبا ہے وہاں اجتماعوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے باوجود آئی واز ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز کہ بالکل پابندی نہ لگائیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ ضرور اکٹ کریں. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے نا, پھر وہ اعتراض کا معاملہ یوں ہے کہ لیاقت باغ میں ریلی ہوئی, لائرز کنونشن ہوا, تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ کرونا سے نمٹ رہے ہیں, پالیسیز بنا رہے ہیں, تو تب کیوں نہیں ایسے ایس او پیز کا نفاذ ان جلسوں پہ لیاقت باغ یا لائرز فورم پہ کیوں نہیں کیا گیا, اپوزیشن کے لیے بالخصوص کیوں کیا گیا؟ یہ وہ اعتراض ہے جو آپ کی جانب آتا ہے. پھر نہیں, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. اصل میں آج سے میں نے آپ سے کہا میں ہفتہ پہلے کی بات کرتی تو سچویشن کچھ اور تھی, آج ہفتے بعد کی میں بات کر رہی ہوں تو سچویشن کچھ اور ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے اتنا کوئکلی اٹ ڈبلز اپ, اٹ ملٹیپلائز سو کوئکلی, اتنی جلدی سے ہی ملٹیپلیکیشن اس کی ہوتی ہے کہ سچویشن خراب ہوتے ہوتے پتہ بھی نہیں چلتا. اب دیکھیں اس کے اندر ساری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں جو سپر سپریڈرز کون سے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ایک جلسہ ہو جو ان کنٹرول جلسہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کنٹرول سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ممکن, اس کے اندر سب سے زیادہ سپریڈ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کا کنٹرولڈ ہو ایریا, فار ایگزامپل آپ کسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں آپ قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اس کو میڈیم رسک پہ لے آتے ہیں. سب سے ہائی رسک اس طرح کے جلسے اور کانگریگیشنز ہوتی ہیں. پھر میڈیم رسک اور لو رسک وہ ہیں جیسے ہمارے کلاس رومز کے اندر ہم نے باقاعدہ ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے آدھی کلاس پہلے بلانی ہے, آدھی کلاس اگلے ہفتے بلانی ہے. دوز بیسکلی آر دا لو رسک ایریاز. تو یہ کوئی ہم نے خدا نہ خواستہ, مجھے تو افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ میں تو بالکل اس وقت سیاست نہیں کر رہی. میرا تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ان جلسوں کی وجہ سے یا جو یہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر کرونا پھیلا تو کسی نے تو ذمہ داری اٹھانی ہوگی نا, اور وہ ذمہ داری پھر ہمارے پہ آتی ہے. ہم مسلسل تنقید برداشت کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں نا مجھے اس سے اتفاق ہے. اصل بات یہ تھی کہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, وہ خود بھی اس پابندی کو قبول کرتی, تحریک انصاف کا کوئی اجتماع بھی نہ ہوتا اور اپوزیشن کا بھی نہ ہوتا, تاکہ یہ 3 مہینے 4 مہینے ہم مزید صبر سے کام لے لیتے. لیکن جب ایک جماعت جلسہ کرے گی دوسری بھی کرے گی تو پھر کون روکنے والا ہوگا؟ یہ اصل المیہ یہ ہے. اور ابھی تو جو انہوں نے شرائط لگائی ہیں جلسے کی وہ صرف کرونا کے حوالے سے نہیں لگائیں, وہ تو 3-4 انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ یہ تقریریں اس طرح کریں گے, سیکورٹی کا انتظام آپ کا اس طرح ہوگا. تقریروں کے بارے میں اس طرح کی پابندی یا اس طرح کی ہدایت کبھی کسی جلسے میں سنی آپ نے کہ اس سے پہلے لگائی گئی ہو؟
जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है तो मैं आपको पता है कि अपनी पार्टी की 5 साल तो मैं जनरल सेक्रेटरी रही थी और ये इस तरह की पाबंदियां बहुत लगाई हमारे पर। ये राणा साहब आज जो मर्जी कह ले, सिक्योरिटी की तो ठीक है, बता दूं कि लेकिन तकरीरों पर तकरीरें ऐसी नहीं आपको होगी। बतानी चाहिए। ये मुसलसल हमें ये कहते थे कि देखिए, मुसलसल हमें ये कहा जाता था सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपकी होगी, सब कुछ ये किए। ये जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको अपना जो बात करना चाह रही हूँ, मैंने कहा मैं पहले दिन से इस बात की ऊपर मैंने जो हमारा वहाँ अपना जो कन्वेंशन हुआ जहाँ हमारे वर्कर्स ने आके अपना ओथ टेकिंग ली, मैंने उसके ऊपर भी एतराज़ किया। आप यकीन जाने मैं गलत बयानी नहीं कर रही, मैंने टेलीफोन करके सदाकत को और सैफुल्लाह न्याजी को फ़ोन करके कहा आपने ये नहीं करना, और उनसे मैंने कहा आइंदा आपने किसी किस्म का कोई पार्टी का ये जलसा नहीं करिएगा और ना कोई करेगा। कि वजह यह है कि हमारी तो परेशानी इस बात की है, इतने महदूद वसाइल हों, एक मुल्क गरीब हो, मुश्किल से हम रिकवर किए हैं, रोज़मर्रा के काम शुरू हुए हैं, लोग रोज़े माश कुछ कमाना शुरू कर दिया। अब इसके दौरानिया में दोबारा अगर ये कोरोना की वेव आ गई और हमें इसको बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो शराइत रखे गए हैं ना, ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। आप सारी दुनिया में डॉक्टर साहब, ये नुक्ता आपने बड़े वाज़ेह तौर पर समझाया है, बहुत अहम नुक्ता है, वाज़ेह तौर पर आपने इस पे बात भी की, अपना मौके भी बयान किया, एग्री करते हैं हम भी आपसे। बात यह है कि ये जलसा जो कल होना है, आज सुबह 5 बजे इसकी इजाज़त दी जा रही है 30 निकात की शराइत के साथ। आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में बैठती हैं जहाँ इन मामलों पे गौर होता है। क्या वजह बनी? इमरान खान साहब तो कहते हैं करने दें जलसा, तो फिर पंजाब सरकार को क्या आन पड़ी कि उन्होंने इतनी ताख़ीर से 24 घंटे पहले इजाज़त दी? बहुत पहले इजाज़त दे देते तो इंतजाम कुछ बेहतर हो जाते। इंतज़ाम वैसे भी बेहतर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी दुनिया को जब भी हमें भी जलसे की इजाज़त मिली थी तो वो बातें बाल बातें 24 घंटे पहले ही मिला करती थी। अब आगे मैं आपको बताऊं वजह क्या थी इस पे, क्योंकि मैं इस डिस्कशन का हिस्सा भी थी कि सबसे ज़्यादा तो एतराज़ मैं कर रही थी। आपको पता है कि मैं कह रही थी आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे, इमरजेंसी में हमने SOPs बनाए। जो स्टेडियम का मसला बना हुआ था, आपको अगर याद हो, एक हमारा जलसा मुल्तान में हुआ था जिसके अंदर स्टेडियम के दरवाजे जो थे वो बंद हो गए थे और बंद होने की वजह से स्टैम्पीड हुई। स्टैम्पीड होने की वजह से बच्चे कुछ हमारे जो थे वो शहीद हुए उसके अंदर, जो कि बड़ी तकलीफ चीज़ थी। वजह ये थी कि इस तरह का इंसिडेंट्स रिपीट होना जो है, इसके बारे में बाकायदा इसकी निशानदेही की गई कि स्टेडियम के आप दरवाजे जो हैं वो देख लीजिए, क्या खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट्स हो जिसकी वजह से लोग बाहर निकलना चाहें, तो ये ना हो कोई स्टैम्पीड का सिलसिला हो। क्योंकि जब आप बंद जगह में होते हैं और खुदा न खास्ता कोई बात हो तो लोग घबरा के जब निकलते हैं, इट कैन रिजल्ट इन एनीथिंग। तो ये सारी बातें इसलिए की जाती हैं कि आप लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आपका ख्याल है जो अपोजिशन के लोग आएंगे वो भी तो हमारे अपने पाकिस्तानी बहन भाई। ठीक, अब मैं डॉक्टर साहब आपको आपकी खिदमत में एक फुटेज नशर करता हूँ। ये कमर जमान कायरा साहब हैं, ये संबड़ियाल से गुजर रहे थे, सियालकोट जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आना था, छोटा सा उनका काफिला था, 10-12 गाड़ियाँ होंगी, कुछ कारकुनान होंगे दर्जन भर। ये मैं दिखा रहा हूँ, इनको रोक लिया गया और इनको आगे नहीं जाने दिया गया। कल मंडी बहाउद्दीन में भी वो थाने के सामने धरना दिए बैठे कि कारकुनान क्यों पकड़ा गया। अगर आप इतने मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट है, तो ये काम फिर क्यों करती है मुकामी इंतजामिया? मुझे इजाज़त तो मेरे ख्याल है जी सबसे बड़ी बात है, ये तो गलत बात की। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ये आपने जो दिखाई है बात, ये गलत की है, उनको करना नहीं चाहिए। इस वजह से कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक़ है और इवन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक़ है, मैं आपको पूरी उससे कह रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि उन्होंने बिल्कुल मना किया कि कोई बिल्कुल रुकावट ना पैदा करें आप, और उनको जलसा अपना करने दीजिए। सिर्फ जिन शराइत के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन शराइत में मैंने तो अपना हिस्सा इसलिए डाला क्योंकि मेरी अपनी परेशानी है इस बारे में। लेकिन मैं आप यकीन जाने सबसे बड़ी सपोर्टर भी इस मसले में मैं रही कि उनको ज़रूर करने दीजिए। और मैं ये आपको यकीन से बता रही हूँ, ना चीफ मिनिस्टर और ना प्राइम मिनिस्टर,
بالکل انہوں نے کہا کہ ان کو ضرور اجازت ملنی چاہیے. آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بات کہی, بالکل کسی نے روکنا نہیں ہے, اور ان کو, اور اگر اس طرح کی رکاوٹیں کی جا رہی ہیں تو زیادتی کی بات ہے. میں اس پروگرام سے فارغ ہوتے ہی انفارمیشن ضرور دوں گی کہ آپ مہربانی کر کے بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. بہت اہم بات آپ نے کی, کنسرن بھی آپ کی ویلڈ ہے. فہد بشیر صاحب جلسہ گاہ میں موجود ہیں. پھر ان جو لوگ ہیں نا, پھر جو افسر یہ کارروائی کر رہے ہیں, پولیس افسر, ضلعی افسر, پھر ان پر کارروائی ہونی چاہیے. یعنی یہ تو وہ بھی تو کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہوں گے نا, وہ تو خود اپنے طور پر تو یہ رسک نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک. چلیں ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں ذکر کرتا شامی صاحب کہ اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے. فہد بشیر وہاں موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. فہد بتائیے گا کیا انتظامات ہیں, اور پکڑ دھکڑ کا معاملہ, اس کی شکایت کرتے رانا ثناء اللہ, صورتحال ہے کیا؟ کرسیاں وہ کہہ رہے ہیں کرسیاں ہماری نہیں آنے دی جا رہی, کوئی کرسیاں لگی ہوئی ہیں اسٹیڈیم میں یا نہیں؟ شامی صاحب دیکھیں, ابھی تک کوئی کرسی بھی جناب اسٹیڈیم میں موجود نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جس کرسیوں کا آرڈر دیا تھا وہاں پر پولیس نے تالے لگوا دیے ہیں, اور ہمارا اس بندے سے اب رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. صرف پورے شہر میں جتنے بھی اس طرح کرسیاں ہیں یا ٹرانسپورٹرز ہیں, ان کو بھی باقاعدہ طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی پی ٹی ایم کے جلسے کے لیے اپنی کوئی گاڑی دی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نہ صرف کارروائی بلکہ جو آر ٹی سیکٹری ہیں وہ ان کے روٹ پرمٹ کینسل کریں گے, اور چیف ٹریفک پولیس ان کے لائسنس کینسل کریں گے. اس طرح شہر میں جتنے بھی ایسی ڈیکوریٹ دکانیں ہیں جہاں سے کرسیاں, ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ پی ٹی ایم کے جلسے کے لیے کرسی نہیں دے گا. مگر جوش و خروش کیسا ہے؟ جی اس وقت صورتحال ہے کہ کنٹینرز تو اسٹیڈیم میں پہنچے ہوئے ہیں, کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں, کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جا رہا ہے. تھوڑی دیر قبل ہی مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, جوید ہاشمی, خرم دستگیر نے اسٹیڈیم کا دورہ بھی کیا ہے اور کارکنوں سے ملاقات بھی کی گئی. ابھی بڑی تعداد میں کارکنان اسٹیڈیم میں موجود ہیں, لیکن جو مسلم لیگ کے مقامی قائدین ہیں کرسیاں نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ کافی جو ہے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے گا, یہ جلسہ حکومت کے خلاف ایک تحریک کی آغاز ہو سکتا ہے, ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے سوال کیا کر رہے تھے, تحریک میں اور جلسے میں کیا فرق؟ وہ تو اسی میں واضح کر دیں آپ. واضح ہو جائے گا نا, جو بارش میں اور برسات میں فرق ہے. جو بارش میں اور برسات میں فرق ہے, وہ تحریک میں اور جلسے میں. ہاں, تو جلسہ بارش ہے ایک دن کی, اور برسات اگر مسلسل ہوتا رہے تو پھر برسات ہے, اور برسات ہوتی ہے تو پھر سیلاب بھی آتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو بارش ہے یہ برسات بنے گی؟ یہ نہیں تو اس لیے کہ جلسے تو وہ کریں گے, جب جلسے ہوتے چلے جائیں گے, جذبات لوگوں کے ایک قسم کے تھوڑے مشتعل ہوں گے, اور کارکنوں میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا. جلسوں سے ایک حوصلہ بھی تو بنتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو پھر جو حکومت کے خلاف ایک جو تحریک ہے یا ایک جو غم و غصہ ہے, اس میں شدت پیدا ہوگی. اب حکومت اسے گرے یا نہ گرے, لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں بڑی کھڑی ہو جائیں گی, یہ مسئلہ ہے. تو یہ گجرانوالہ, پھر اس کے بعد کوئٹہ, پھر کراچی, کہاں جانے پورا, اور پھر آخر میں لاہور آئیں گے, اور پھر کہتے ہیں لانگ مارچ کریں گے. تو یہ کیا لانگ مارچ پر پہنچے گی تحریک, یا استعفے دیں گے اپوزیشن کے مزاج سے؟ یہ اس وقت کیونکہ وقت نہیں ہے, آپ سوال ایسے کر رہے ہیں, مگر یہ بعد میں کریں گے, اس لیے کہ یہ ابھی تو بچے جو ہے نا, اس کا یعنی شادی ہو رہی ہے, سیرا بندھ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کیسے پیدا ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ان بچے کو سکول میں کیسے جائیں گے. بچوں سے مجھے بڑا اہم ایک موضوع, لیکن ایک بات میں آپ سے کروں, چین میں جو پاکستانی طالب علم ہے نا, وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں ہیں, موجود ہیں, مجھے فون کرتے ہیں روز, وہ کہتے ہیں دوسرے ملکوں کے طالب علم واپس جا رہے ہیں, وہاں حالات معمول پر آ گئے ہیں. پاکستانی طالب علم جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, حکومت کچھ نہیں کر رہی, کوئی ان کو بتا نہیں رہی. میرا خیال ڈاکٹر معید یوسف سے رابطہ کر کے ان سے بات کرنی چاہیے, اگلے پروگرام میں ہم کریں. اچھا سر, اب دیکھیں آپ نے بچوں کا ذکر کیا تھا, تو پولیو کے خلاف جو قومی مہم ہے
وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ برس بھی ہمارے 144 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے، رواں برس بھی اب تک 55 سے زائد پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ویکسین کے حوالے سے ہم یقین دلاتے تھک جاتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، خدا را اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں، لیکن پھر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ویکسین نہیں پلاتے۔ پھر کرونا کی وجہ سے یہ مہم جو ہے تعطل کا شکار رہی۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان ان چند ایک ممالک میں سے رہ گیا جہاں پولیو بھی ختم ہونا باقی ہے، افغانستان اور پاکستان۔ جی، تو ہمیں دنیا میں جہالت کا ریکارڈ قائم کرتے ہیں، انفارچونیٹلی کتنے شرم کی بات ہے۔ ایک پورا چنک اس اہم موضوع پر کیا جائے کہ سیاست تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ بنیادی اور عوامی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یعنی جب یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا تو ہمارا خیال تھا اس کے اندر ایک جدید اسلامی مملکت بنائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ تجربہ کا ہوگی، دنیا کے سامنے نمونہ بنائیں گے، اور بنایا بھی ہم نے۔ ایک عرصے تک ہم اوپر ہی اوپر جاتے رہے۔ دیکھیں نا، پولیو کیسے 6-7 پر یہ رہ گئے، اب 144 میں اب یعنی 56 سے زیادہ آپ دیکھیے کہ جو ہم آگے بڑھے ہیں، جہالت نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ڈاکٹر سلمان صاحب نے، آپ پرنسپل ہیں فضائیہ میڈیکل کالج کے۔ اس موضوع پر ان سے ہم بات کریں گے۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ویکسین بہت ضروری، یقین دلاتے ہم تھک جاتے ہیں، پھر بھی پولیو کیسز سامنے آ جاتے ہیں، کیا وجوہات بنتی ہیں اس معاملے کی؟ ہاں بالکل، یہ آپ کا سوال بڑا مناسب ہے۔ اس میں میرا خیال میں کافی ساری وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی پوری پاپولیشن کو فلی ایجوکیٹ کر کے اس میں پارٹیسپیشن کے لیے اس میں پوری طرح ان کی تیاری ہوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافی ایجوکیشن میں ہمارے گیپس ہیں۔ جی، کافی ساری ہماری پاپولیشن ہے وہ پولیو کی جو ویکسینیشن ہے اس سے کنونسڈ نہیں ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، تو اس لیے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس پولیو پروگرام میں ریسٹور کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں پولیو ڈراپس پلانے کے لیے، لیکن جو ٹیمز جاتی ہیں ان کے گھروں پہ ان سے نہیں پلاتے ہیں، تو اس لیے ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرومیننٹ لوگ ہیں، پولیٹیشینز ہیں اور علماء ہیں، ان کو لیڈ کرنا چاہیے بائی ایگزامپل، اور یہ ہمیں ایز اے نیشنل ایمرجنسی لینا چاہیے۔ اور بائی ایگزامپل لیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولیو ڈراپس کسی اور کے بچے کو پلا دیں، بلکہ پولیو ڈراپس اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کو پلائیں، جیسے باہر یو کے پرائم منسٹر نے کیا تھا کہ وہاں MMR جو ویکسین ہے اس کے بارے میں کویسچن ریز ہوئے تھے، تو انہوں نے پبلکلی اپنے بچے کو انہوں نے ویکسینیٹ کرایا تھا کہ اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کی چیز ہم کریں گے تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پولیو ڈیز جو ہم مناتے ہیں، اس کو جس طرح ہم یوم پاکستان منا کے باہر نکلتے ہیں، پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے irrespective آف ویریس ڈیوائڈز یا پولیٹیکل ڈیوائڈز، اور ہمیں اپنے جو ریلیجیس پلیسز ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، ان کی سپورٹ بھی حاصل کر کے اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ہم کام ایز اے نیشنل ایمرجنسی کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ پولیو ویکسین کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، لیکن سائنٹیفکلی بھی کوئی بات کیجئے نا، تاکہ جو سننے والے انہیں سمجھ آ سکے کہ یہ محفوظ ہے۔ کچھ لوگوں کے غلط فہمی ہے، کوئی بانجپن سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں یہ سازش ہے، اس ویکسین میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جس سے کئی نظام انسان کے خراب ہو سکتے ہیں، اس بارے میں بھی بات کیجئے۔ ہاں، یہ انفارچونیٹلی بہت غلط قسم کی انفارمیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے اور ڈس انفارمیشن ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پولیو ویکسین جو ہے یہ بالکل ویلڈ ویکسین ہے، اس سے پولیو کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں یہی ویکسین پلایا جاتا ہے۔ اس سے پوری دنیا میں پولیو ایریڈیکیٹ ہوا ہے، صرف پاکستان اور افغانستان رہ گئے ہیں۔ جو اس کے بارے میں متس ہیں کہ اس سے یہ فیملی پلاننگ ہو رہی ہے یا کوئی لوگ سٹیرائل ہو رہے ہیں یا اس میں کوئی غلط چیز ملائی گئی ہے، وہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہی ویکسین ہے جو پوری دنیا میں پلائی گئی ہے، اور اس سے پولیو پوری دنیا میں ختم ہوا ہے، صرف پاکستان اور افغانستان باقی رہ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں پوری دنیا کے اس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان متس کو ڈسپیل کریں۔ بہت بہت شکریہ جن صاحب آپ کا وقت کا۔ ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوتا ہے، اور کل اپوزیشن کا جلسہ ہے گجرانوالہ میں۔ اب اس جلسے کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی آنے والے ہفتے میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.